اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما مہاراشٹرا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و سابق رکن پارلیمنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے بینر پر ٹکٹ پر لڑنے والے سارے امیدوار، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے، انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہے اور ایک دو دن بعد انتخابی سرگرمیوں کا اختتام ہوگا اور یہ انتخابات جمہوریت کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں یا جمہوریت کا حصہ ہے، بلکہ انتخابات ایک جشن ہے جمہوریت کا، جو ہر شہری اس جشن کو مناتا ہے۔ کوئی امیدوار بن کر جشن مناتا ہے تو کوئی نعرے لگا کر جشن مناتا ہے تو کوئی جلسوں میں تقریر کر کر جشن مناتا ہے تو کوئی جلسوں میں شرکت کر کے اس جمہوریت کا جشن مناتا ہے تو کوئی پدیاترا کے ذریعے اس جشن کا حصہ بنتا ہے۔ اور آج جمہوریت کے اس جشن کو آپ کے ساتھ منانے کے لیے میں ضرور کھڑا ہوں، لیکن میں اس جلسے کے ذریعے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے اوپر ہونے والے مظالم، وہ ناانصافی، وہ حق تلفی کے درد کو بیان کرتے ہوئے ان مظلوموں کے درد کو آپ کے ساتھ میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ شاید اعتراض کریں کہ آپ نے اپنی تقریر کا آغاز ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو مظلوم کہہ کے مخاطب کیا اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم اور حق تلفی کے درد کو بیان کرنے کی بات کی۔ ہاں، یہ میرا حق ہے اور مجھے اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اگر ہندوستانی ہونے پر ناز کرتا ہوں تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں۔ ہندوستانی ہوں، ناز کرتا ہوں، مسلمان ہوں، فخر ہے، لیکن آج زندگی کے ہر شعبے حیات میں
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हक तलफी हो रही है, उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको कर्ब भरी जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है, तो उनको मुसीबतों और मसाइल में मुब्तला किया जा रहा है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं, और मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया, और जब एक इंसान और एक मुंतखब होने वाला नुमाइंदा, चाहे वो असेंबली के इंतखाबात में मुंतखब हो या पार्लियामेंट में हो, वो हल्फ लेता है तो जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले उसकी आवाज बने जो मजलूम है, सबसे पहले उसकी आवाज और उसकी हक की लड़ाई लड़े जिसकी हक तलफी हुई है, सबसे पहले पिछड़े हुओं की आवाज बने जो आखिर में है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ये जिम्मेदारी को निभाना मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये दस्तूरी जिम्मेदारी भी है कि पिछड़े हुए का साथ दूं, कमजोर का हाथ थामूं, मजलूम की आवाज बनूं, हक तलफी पर आवाज बुलंद करके हक दिलाऊं और इंसाफ की पुकार लगाऊं और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करूं। मुल्क के हालात आपके सामने है। इंतखाबात तो आते हैं और चले जाते हैं। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज की तारीख तक कई इंतखाबात हुए और इंतखाबात में कई लोग मुंतखब हुए, कई कॉरपोरेटर्स बने, कई एमएलएज बने, कई एमपीज बने, कई मेयर्स बने, कई चेयरमैन्स बने, कई मिनिस्टर्स बने स्टेट कैबिनेट में, तो कई मरकजी मिनिस्टर्स भी बने कैबिनेट में, तो कई वजीर आजम बने और कई चीफ मिनिस्टर्स भी बने। आज मैं यहां पर खड़े होकर यह सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से जो मजलिस पे तनकीद करते हैं, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के दलितों ने, क्या हिंदुस्तान के पिछड़े समाज ने क्या हर किसी का साथ दिया या नहीं दिया? नेहरू का साथ दिया, लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, इंदिरा गांधी का साथ दिया, मोरारजी देसाई का साथ दिया, फिर इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, देवे गौड़ा का साथ दिया, आई के गुजराल का साथ दिया, चंद्रशेखर का साथ दिया, वीपी सिंह का साथ दिया, पीवी नरसिम्हा राव का साथ दिया, मनमोहन सिंह का साथ दिया, हर किसी का साथ दिया, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि हमको हमारा हक मिलेगा और दस्तूर ने हमको जो इख्तियारात दिए हैं वो इख्तियारात हमको मिलेंगे। हर किसी का साथ दिया इस उम्मीद, इस तवक्को में कि हमको न सिर्फ हमारा हक मिलेगा बल्कि हमारी परेशानी दूर होगी, हमारे महल्ले जात में तरक्कियाती सरगर्मियां आएंगी। इस उम्मीद के साथ दिया कि बैंक से हमको कर्ज़ेजात दिए जाएंगे। इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि तालीमी पसमानदगी दूर होगी।
اس امید کے ساتھ ساتھ دیا کہ معاشی پریشانی و بدحالی دور ہوگی، ہمارے بستیوں میں خوشحالی آئے گی، ہماری نوجوان نسل کا مستقبل روشن ہوگا اور تاریکی ہٹے گی اور نئے اجالے آئیں گے۔ لیکن افسوس، بتاؤ آج سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آج اگر ہم تعلیم کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سب سے کم 10th پاس ہونے والے اگر اس ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ لیول تعلیم میں اگر کسی کا ہے تو وہ مسلمان کا ہے۔ گریجویٹس کم ہے تو مسلمان، ڈاکٹرز کم ہے تو مسلمان، انجینئرز کم ہے تو مسلمان، لائرز کم ہے تو مسلمان، آرکیٹیکٹس کم ہے تو مسلمان، سائنٹسٹ کم ہے تو مسلمان۔ ہر زندگی کے ہر شعبہ حیات میں سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ آپ نے، ہر حکومتوں نے ہمیں نظر انداز کیا، ہماری اختلفی کی، ہم کو پیچھے ڈھکیل دیا، ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں سے ہم کو محروم رکھا، بینک کے قرض جات سے ہم کو محروم رکھا، نہ صنعت میں جانے دیا، نہ تجارت میں جانے دیا، نہ روزگار میں جانے دیا، نہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے دیا۔ ارے اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور آج مجلس اتحاد المسلمین اسی حق تلفی، اسی ناانصافی اور اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور اپنے اس جمہوری جدوجہد میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے دلت بھائیوں کو شامل کر رہی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین بیکورڈ کلاسز کو اپنے ساتھ میں لے رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ تم ہو اور ہم ہیں جو اس ملک نے جس کو نظر انداز کیا۔ آج ہم کو یہ بات کہتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ایک چپراسی کی نوکری بھی ہم کو نہیں ملتی ہے۔ یہ عالم ہے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگانے والوں، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرنے والوں، اگر تم نے ہمارے بچوں کو پڑھا لیا ہوتا، ان کو نوکریاں دے دی ہوتی، بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں کر دی ہوتی، بینک سے قرضات دے دیتے، تجارت میں حصہ داری دیتی اور ملک کی ترقی کا حصہ دار اگر مسلمان کو بنایا ہوتا تو مجلس کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہندوستان کے کونے کونے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر جاتی تب بھی مسلمان ہاتھوں ہاتھ مجلس کو نہیں لیتا، اگر سارے چیزیں مل چکی ہوتی۔ تم نے محروم رکھا وہ قوم جو محرومیت کا شکار تھی، آج وہ قوم امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف ایک امید ہے، ایک توقع ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم کو امید ہے کہ یہ کچھ کریں گے۔ اور ہماری تاریخ ہے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی میدان میں کام کیا۔ ہمارا کام ہماری پہچان ہے۔ آج ریاست تلنگانہ میں ہم نے جو کام کیا ہے تعلیم کے میدان میں اور پھر روزگار کے میدان میں، صحت کے میدان میں، یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی اتنا